अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। कमाई और तिनका जोड़कर एक आशियाना बनता है, एक घर बनता है। घर कोई रातों रात नहीं बनता, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, बड़ी मेहनत से बनता है। हमको इस बात का एहसास है और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर घर की हिफाजत करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आए हैं और आने वाले कल में भी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब बहुत सारे जहनों में ये बात आएगी कि अकबर साहब इतनी दिन बाद आए। हाँ, मैं बीमार था, शहर में नहीं था। आकर करीब 8 या 10 दिन हुए और आने के बाद में सबसे पहले अगर मैंने कोई काम किया है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे ओहदेदारों से मुलाकात की और वाज़ेह तौर पर उनसे मिलकर ये पैगाम दे दिया हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता एक भी घर का टूटना, ना ही ये सवाल पैदा हो सकता है कि आप आएंगे और तोड़ेंगे, नहीं हो सकता। तो मुझे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे ओहदेदारों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ भी करने का। अगर हमको कुछ करना है तो हम न सिर्फ आपको बल्कि उन गरीब आवाम को, सबको एतमाद में लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि अखबारात में हम पढ़ रहे हैं कि घर तोड़ देंगे और 2 बेडरूम में चले जाओ बोलेंगे। एक इंसान घर बनाता है तो बड़ी मुसीबत से, कोशिश से बनाता है और जब घर बनाता है तो मैंने जो कहा वो कह रहा हूं, इस उम्मीद तवक्को के साथ घर बनाता है कि घर बन जाए तो घर बच्ची की शादी में काम आएगा, बच्चे के तालीम में काम आएगा। आप अचानक अगर घर को तोड़ देंगे और कहेंगे कि 2 बेडरूम में चले जाओ तो कैसे जाएंगे? और फिर मैंने ये भी बात कही कि लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे। आपने सुना होगा कि मैं बार बार असेंबली में अपनी तकरीर में कहता हूं कि एग्रीकल्चरल एक्ट आया, लैंड सीलिंग एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, जागीर एबॉलिशन एक्ट आया, इनाम एबॉलिशन एक्ट आया। मतलब ये कि कई जमीनात के कानून आए और कई जमीनात को बड़े बड़े जमींदारों से या जमीन के मालिकीन से या इनामदारों से या जागीरदारों से लिया गया था। तो जमीन क्यों ली गई थी? इस वजह से ली गई कि बेजमीन जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, उनको जमीन दी जाए। इसलिए जागीरदार से जमीन ली, इनामदार से ली, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट आया। तो मैंने साफ कहा चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, हुकूमतों का काम है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दे। हुकूमत अपने जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो गई तो अवाम खुद जमीन ले ली, अपना घर बना ली।
تو غلط کہاں سے ہوا؟ صحیح ہے نا؟ بعض لوگوں کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے، بعض لوگوں کے پاس نوٹرائز ڈاکیومنٹ ہے، بعض لوگوں کے پاس کچھ سیل ایگریمنٹ ہے. تو کئی لوگوں میں ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھئی جس کے پاس رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے ان کو کچھ ملے گا، دوسروں کو نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی ملے گا، وہ بھی رہ سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صاف اور دو ٹوک الفاظ سے میں نے حکومت کے ذمہ داروں کو، چیف منسٹر صاحب کو، ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کو، سب سے کہہ دیا. دیکھیے، ڈیولپمنٹ، ترقی ہر کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے گھر کو گرا دے اور ڈیولپمنٹ کرے. نہیں، ایسا ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہر کوئی خوش ہو، خوشحالی آئے، ترقی آئے، غریب بھی خوش ہو. ہم ایسا چاہتے ہیں. اور آج آپ کے درمیان میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ الزام لگائے، بولے ارے اکبر صاحب آپ بھی تو لندن میں تھے، چیف منسٹر کے ساتھ تھے. ہاں تھے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو سننا اور دیکھنا تو پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے آشیانوں کو توڑ دیں گے اور غریبوں کو بے گھر کر دیں گے. ہرگز و قطعی ایسا نہیں ہوگا. آپ مطمئن رہیے. دیکھیے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، اور آپ کے تعاون کی وجہ سے ہیں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہیں. اور آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے گھروں کا تحفظ کرنا، آپ کی زندگیوں میں خوشحالی لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہیں اور نبھائیں گے بھی. آپ کو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، اطمینان سے رہیں، آرام سے رہیے گا، آرام سے سوئیے گا. کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم ہیں. جو بھی کرنا ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہماری طاقت سے بھی بڑھ کر آپ کی طاقت ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت ہے. آپ بے فکر رہیے. میں اتنے مجمع میں، اتنے لوگوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، دیکھیے، ایک گھر ہونے دیجیے، ایک جھوپڑی ہونے دیجیے، اس کی ایک قیمت ہے. ایک گھر کی قیمت اگر 70 لاکھ ہے اور پھر آ کے بول رہے ہیں کہ یہ 70 لاکھ کا گھر چھوڑ دو، 2 بیڈ روم میں جاؤ، رہ جاؤ، کیسے ہوگا یہ؟ ہمارے گھر کی قیمت 70 لاکھ ہے. آپ یقین کریں، میں نے صاف واضح الفاظ میں چیف منسٹر سے کہا کہ 70 لاکھ کے گھر والے کو 10-15 لاکھ کے 2 بیڈ روم میں جاؤ بول رہے ہیں. آپ کے 4-5 سال ختم بھی نہیں ہوتے، چھت جھڑنا شروع ہو جاتی، کھڑکی ہاتھ میں آ جاتی، دروازہ ہاتھ میں آ جاتا اور وہ وہاں جا کے رہنا. سوال ہی نہیں ہے. 70 لاکھ کا گھر ہے تو 80 لاکھ دو، 1 کروڑ دو. جب ہم سوچیں گے، ایک منٹ، جب ہم سوچیں گے کہاں، راضی نہیں ہوئے اس پہ بھی. ارے یہاں کام ہے، کاروبار ہے، رشتہ دار ہے، زندگی یہیں پر ہے، بس یہاں سے چلے جاؤ. کیسے چلے جائیں گے؟ آپ مطمئن رہیں، بے فکر رہیں.
ہم ہیں، اگر حکومت کی جانب سے جو بھی پیشکش آئے گا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ سے پوچھیں گے، اور آپ جو بولیں گے ویسا ہم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ابھی مجھے میری بہن نے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، رو رہے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کی خوشیاں پورے منائیے، کچھ کمی ہے تو مجھے بولیے، میں پوری کروں گا بے فکری کے ساتھ۔ ہم ہیں، مجلس ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی کبھی نہیں کریں گے۔ لوگ بول رہے ہیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ڈرا چاہ رہا ہے، غلط باتیں کہہ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے کسی بھی مسئلے مسائل پر کبھی بھی اکبر الدین اویسی نے ایوان اسمبلی میں وقت کے حکمرانوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، بلکہ بے باکی کے ساتھ آپ کی ترجمانی کی، آپ کی حق کی لڑائی لڑی اور حکمرانوں کو مجبور کیا جھکنے کے لیے۔ اس مسئلے پر بھی حکومت کو اور حکمرانوں کو جھکنا پڑے گا آپ کے سامنے اور ہماری طاقت کے سامنے۔ بے فکر رہے، اطمینان سے رہے، کوئی فکر نہ کرے۔ یہ بات، یہ تیقن میں دینے آیا ہوں اور دنیا جانتی ہے۔ اکبر الدین اویسی زبان کا پکا ہے، زبان دیتا ہے تو اپنی زبان سے نہیں ہٹتا۔ یہاں کھڑے رہ کے اتنے لوگوں کی شہادت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے گھر کو دھکا بھی نہیں لگے گا، ہم ہیں، بے فکر رہیے۔ جو بھی ہے، جو بھی کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، آپ سے مشورہ کریں گے، آپ کی رائے لیں گے، آپ لوگ راضی ہوں گے تو تبھی جو بھی ہونا ہے ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، بے فکر رہیے، مطمئن رہیے۔ ہم ہیں آپ کے درمیان میں۔ میں یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے آج نہیں بلکہ برسا برس سے ہمارا ساتھ دیا، ہماری طاقت بنے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی۔ ہم کیسے بھول جائیں آپ کی دعاؤں کو، آپ کے تعاون کو۔ اگر میں آج زندہ بھی ہوں تو دعائیں ہی تھیں کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو 10-15 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ایک ایک دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر غریب کا دعاؤں کا قرضدار ہوں، ہر بہن کا بھائی ہوں، ہر بھائی کا بھائی ہوں، ہر بزرگ کا بیٹا ہوں، ہر ماں کا بیٹا ہوں۔ بے فکر رہے، مطمئن رہیے، اطمینان سے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ گھروں میں رہیے، آرام سے سوئیے، خوش رہیے۔ کبھی بھی کچھ بھی رہا، ہم ہیں، ہم آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ اور ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا جو لوگ آ کر رہے ہیں، بلڈوزر آ جائے گا، سامنے ٹھہر جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، آسمان سے تارے کھینچ کے لا دوں گا، آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا دامن میں، وہ سب باتیں کرنا مجھے نہیں آتا بھائی۔ مجھے ویسے باتیں کرنا نہیں آتا، نہ آسمان تک جانا آتا ہے، نہ تارے توڑ کر لا کے آپ کے دامن میں ڈالنا آتا ہے۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میری طاقت آپ ہے، آپ کی طاقت میں ہوں، اور ہماری طاقت جماعت ہے۔ جب تک جماعت ہے، ہمارا اتحاد ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جماعت میں جو بھی کام ہوتا ہے مشورے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، وہ فیصلے جو مشوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں اللہ کی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ کچھ بھی رہنے دیجیے، آپ کے درمیان میں آئیں گے، آپ سے بات کریں گے اور کریں گے،
किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगरिब का वक्त करीब है, आराम से जाइए, नमाज पढ़िए, घर में रहिए, इत्मीनान से सोइए। आप सोते रहिए, हम जागते रहेंगे। आप इत्मीनान से रहिए, हम आपकी घर की इबादत करते रहेंगे।